your host Jocelyn Fernandez Nazareth and आज देख रहे हैं BTL TV। आज हम आपके लिए लाए हैं हमारा प्रोग्राम करियर गाइड और हमारे साथ हमारे एक गेस्ट हैं खुर्रम परवेज़। मसीह में आपको सलाम हो। सलाम। हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन दें। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं आज BTL की तमाम टीम को आपको खुश आमदेद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरा नाम बता चुकी हैं कि खुर्रम परवेज़ मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट से है। कराची पोर्ट ट्रस्ट में मैं एज ए डिप्टी सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए, एजुकेशन के हवाले से बात की, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, उसके बाद फिर LLB किया। कॉलेज की अगर बात की जाए तो मैंने सेंट पैट्स कॉलेज से जो है अपनी इंटरमीडिएट की एजुकेशन हासिल की। तो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आइए व्यूअर्स, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कीप वॉचिंग BTL TV। सो व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन BTL TV और हमारे साथ है खुर्रम परवेज़। आइए इनसे पूछते हैं कि तालीमी मैदान में इन्होंने किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इन्हें। ये बड़ा अहम सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए तालीमी सफ़र कभी भी आसान नहीं रहा। मैट्रिक मैंने जो है वो एक आम से जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम है वहीं से की, बल्दिया बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल शाह फैसल कॉलोनी में। उसके बाद इंटरमीडिएट जो है मैंने सेंट पैट्रिक कॉलेज से किया, लेकिन उस वक्त सेंट पैट्रिक कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो है अंडर में था, कैथलिक बोर्ड को हैंड ओवर नहीं हुआ था। तो आपको पता है इवनिंग शिफ्ट में कभी क्लासेस होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी टीचर्स हैं, कभी नहीं हैं। लेकिन असल जो मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो यूनिवर्सिटी में जब मेरा एडमिशन हुआ तो उसमें हुआ। उसमें ऐसा हुआ कि देखें जी, हमारे पास कोई मैं किसी सरमाएदार या बहुत ही वेल सेटल फैमिली से ताल्लुक़ तो नहीं था मेरा, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ था, जैसे आम तौर पे मसीह हमारे घरानों के बच्चों का, तालिब इल्मों का, स्टूडेंट्स का होता है। तो क्या हुआ कि जब यूनिवर्सिटी में गए तो एक तो पहली बात है कि सेल्फ इस्टीम बहुत लो थी, क्योंकि एजुकेशन बैकग्राउंड जो था वो आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूलिंग में कैसा होता है। तो जब इतने बड़े आप सेटअप में जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप में जाते हैं, जहाँ मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हैं वो आपको इंग्लिश में मिलती हैं और आपको इतने हाईली इंटेलेक्चुअल असातिज़ा कराम से वास्ता पड़ता है, तो आपकी सेल्फ इस्टीम कहीं ना कहीं जो है वो आपको जो है ना वो चैलेंज बन रही होती है। दूसरा, फाइनेंशियली तौर पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो जो दूसरे यूनिवर्सिटी में लवाजमात होते हैं, जो स्टूडेंट्स जो दूसरे थे, शायद उस वक्त मेरे पास कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई बेहतर बंदोबस्त नहीं था, तो वही बसों में जाना बड़ा मुश्किल होता था। खैर, लेकिन यंग थे, पता भी नहीं चलता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी लाइफ में जब मैंने 2 साल तकरीबन गुजार लिए तो उसके बाद काफ़ी अच्छे जो है उसके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। मेरा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ, एक अच्छी फ्रेंडशिप की वजह से जो है वो बॉन्डिंग भी बढ़ी, नेटवर्किंग बढ़ना शुरू हुई। फिर टीचर्स ने मेरी मेहनत की वजह से मुझे जानना शुरू कर दिया, वो काफ़ी इनकरेज करते थे। तो इन चीज़ों ने मिल के काफ़ी मेरे कैरियर में, मेरी एजुकेशन जो लाइफ आप कह लें, जो सफ़र था उसको सहल बनाने में काफ़ी मदद की। प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपने कहाँ कहाँ काम किया है। जी, मैं बताना चाहूँ कि 2004 में मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज में जब कंप्लीट की तो लास्ट सेमेस्टर में ही था, तो मुझे ICMAP इंस्टीट्यूट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, बहुत सारे लोग जानते होंगे, वहीं से जॉब ऑफ़र हुई। इनफैक्ट जो मेरी चेयरपर्सन थी उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, तो मैंने वहाँ से अपनी एजुकेशन लाइफ ख़त्म होने से पहले ही जो प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया, तो 2005 के अंदर फादर जोसेफ पॉल जो है वो उस वक्त हमारे असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट थे, तो वो आए पैरिश में हमारे, जब मासिस के लिए आते थे तो मेरा उनके साथ काफ़ी जो है वो एक इंटरेक्शन होता था, क्योंकि उस वक्त चर्च के जो कामों में मैं काफ़ी मशगूल रहता था। तो उन्होंने मुझे पूछा ऐसे ही, अच्छा तुमने एजुकेशन हासिल कर रहे हो तो क्या किया? मैंने उन्हें बताया कि मैंने इस तरह जो है वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज में मैंने हायर स्टडीज़ की हैं। उन्होंने कहा अच्छा तो तुम ऐसा करो, मेरे पास स्कूल में आना, मुझे ज़रूरत है लाइब्रेरियन की। मैंने कहा ठीक है।
تو اگلے ہفتے میں ان کے پاس اسکول میں چلا گیا تو انہوں نے مجھے وہاں سینٹ پیٹرک اے لیولز میں جو ہے وہ ایز اے لائبریرین کی جاب آفر کی، جو میں نے اس وقت باخوشی قبول کی. پھر اس کے نیکسٹ ایئر ہی جو ہے وہ سینٹ پیٹرک کالج جو ہے وہ بھی کیتھولک بورڈ کو جو ہے وہ سونپ دیا گیا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. تو مجھے ساتھ میں اے لیولز کے ساتھ سینٹ پیٹرک میں کالج کا چارج بھی دے دیا گیا. تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ جیسے ہی کالج ہینڈ اوور ہوا کیتھولک بورڈ کو تو میں فرسٹ لائبریرین انچارج تھا وہاں جو اپائنٹ ہوا، اور اس کو جو ہے وہ میں نے رینوویٹ کیا اس لائبریری کو. سینٹ پیٹس کے اندر بھی ڈیجیٹل لائبریریز کا جو کانسیپٹ ہے خدا کا شکر ہے وہ میں ہی لے کے آیا، اگر اچیومنٹ میری کیریئر اچیومنٹ کی بات کی جائے. اور اسی کے ساتھ ان لائبریریز کو اس وقت میں نے جو ہے 2006 میں رینوویٹ کیا. اس کے بعد چند سالوں کے بعد سینٹ پیٹرک کالج لائبریری کو بھی ڈیجیٹلائز کرنے میں میرا بڑا اہم کردار ہے، وہ میری تھاٹ تھی. اور ایک نئی جو لائبریری کی کہہ لیں آپ، جو ڈیجیٹل لائبریری کے نام سے نیا ایک جو سیکشن بنا وہ بھی میری سرپرستی میں بنا، جہاں آج کل جو ہے وہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں بھی جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. خیر سینٹ پیٹس کے بعد میں بے ویو اکیڈمی ڈی ایچ اے فیز 8 میں چلا گیا. وہاں شاہپور جمال صاحب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا بڑا ایکسپیرینس ہوا. میں شکر گزار ہوں کہ اس دور میں انہوں نے مجھے وہ وہاں جاب آفر کی اور بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اس کے بعد میں حبیب یونیورسٹی فاؤنڈیشن میں آ گیا. اس وقت حبیب یونیورسٹی جو ابھی فل فلیش یونیورسٹی کے طور پہ کام کر رہی ہے، اس وقت وہ پلاننگ کے فیز سے گزر رہی تھی، اور میں ایز اے ریسرچ آفیسر، لائبریری اینڈ ریسرچ آفیسر ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا. تقریباً 2 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اس یونیورسٹی میں جو لائبریریز کا جو حصہ تھا، انفارمیشن پروویژنس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا، اس کی اسپیس پلاننگ میں، اس کی سروسز پلاننگ میں میرا کافی کنٹریبیوشن تھا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مائی ایچ او ڈیز. میڈم یاسمین ہوتی تھی، نور الدین مرچنٹ صاحب ہیں جو ہمارے باس ہوتے تھے، تو ان کی سرپرستی میں نے بہت کام کیا. ٹیکنالوجی کے حوالے سے مجھے وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اس کے بعد جب حبیب یونیورسٹی کے بعد میں نے بیرٹ ہاسٹن انٹرنیشنل یونیورسٹی جو تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا. اس وقت بھی وہ پلاننگ کے فیز سے گزر رہی تھی. پھر ایسا ہوا کہ 2010 میں مجھے اپرچونٹی ملی کراچی پورٹ ٹرسٹ میں اپوائنٹ ہونے کی، تو میں نے اس کو اویل کیا، اور 2010 میں نے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ سروس کے جو سیکٹر ہے، گورنمنٹ پبلک سیکٹر جسے کہتے ہیں، اس کو جوائن کر لیا. اور 2010 سے لے کے اب تک میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ ہی وابستہ یا ایسوسیٹ ہوں. آپ کی ایسوسیشن ود کراچی پورٹ ٹرسٹ 2010 سے ہے. اب ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، آپ کی جرنی جو 2010 سے لے کے اب تک رہی ہے. جی بڑی چیلنجنگ یہ جرنی تھی. میں نے جب کراچی پورٹ ٹرسٹ کو جوائن کیا تو میں نے اسسٹنٹ لائبریرین، اور میری اپوائنٹمنٹ کی جو پلیس تھی وہ کیپٹی سٹاف کالج تھا. تو تقریباً میں نے 2015 تک، 2010 سے 2015 تک کیپٹی سٹاف کالج میں ایز اے اسسٹنٹ لائبریرین سرو کیا. وہاں میں نے ایز اے ٹریننگ آفیسر بھی کچھ 1-2 سالوں کے لیے میرے پاس چارج رہا، تو ایز اے ٹریننگ آفیسر بھی میں نے کام کیا. اچھا، ہمارے ہاں کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اندر جو ہے کیڈرز جو ہیں وہ بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں تو آپ کو جو ایک کیڈر سے دوسرے کیڈر میں جانے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. جیسے میرا ڈویژن تو ایڈمن ہی تھا، اور میرا کیڈر جو تھا وہ ایک ٹیکنیکل پوسٹ کا تھا، لیکن جب میں نے 2015 میں مجھے مینجمنٹ نے نوٹس کیا تو انہوں نے مجھے ہیڈ آفس میں ٹرانسفر کر دیا. جب ہیڈ آفس میں ٹرانسفر کیا تو مجھے اس کے ساتھ ہی اسسٹنٹ سیکرٹری بورڈ کی پوزیشن اس وقت ویکنٹ تھی اور اس کو فلفل کرنا تھا. تو اس کے لیے کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی جو محنتی ہو اور چیزوں کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لے. خیر میں اتنا زیادہ محنتی تو نہیں ہے، لیکن مینجمنٹ کی نظر میں چلیں کیا کہتے ہیں کہ محنتی تھا. تو انہوں نے مجھے اس کا چارج دے دیا اسسٹنٹ لائبریری بورڈ کا، اور اسسٹنٹ لائبریرین کا چارج مجھ سے لے لیا. تو 2015 سے لے کے 2018 تک میں نے ایز اے اسسٹنٹ سیکرٹری جب کام کیا تو ایک بالکل میرے لیے نیا ایکسپیرینس تھا، لیکن خدا کا شکر ہے خدا نے مجھے بڑی عزت دی اس میں. میرا کام مینجمنٹ کو پسند آیا، بزرگوں کی دعاؤں سے. پھر 2018 میں جب مجھے میرے انٹرویوز ہوئے تو مجھے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پہ جو ہے پروموٹ کر دیا گیا. تو جی اگر اوور آل دیکھا جائے اٹ از ونڈرفل ایکسپیرینس ود ورکنگ ود کراچی پورٹ ٹرسٹ، اور خدا کا شکر ہے مجھے ہائر مینجمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے.
تو اور زیادہ آپ کو اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہوگی آپ کے لیے؟ خدا کا شکر ہے، یہ ایک بلیسنگ ہی ہے. اور آئے ویورز، اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. کیپ واچنگ BTL TV. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان میں کافی بڑے سکولز میں آپ نے کام کیا ہے، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک اچھا سکول، ایک اچھا تعلیمی ادارہ ایک بچے کی لائف پہ کیا امپیکٹ کرتا ہے؟ میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 21ویں صدی میں تعلیم کے تقاضے جو ہیں وہ بالکل بدل گئے ہیں. اب ہم نے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرے. ہم بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ پہچانیں کہ وہ کیا ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ تخلیق کے عمل کو جو ہے، تخلیقی صلاحیتوں کو ہم نے باہر نکالنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنا سکولنگ سسٹم جو ہے چینج کرنا پڑے گا. دیکھیں 80-35 میں جو گوروں نے ہمیں تعلیمی سسٹم دیا، اس کا مقصد دو ہی تھے بس. ایک، وہ اپنے آفیسز کے لیے کلرک چاہتے تھے. دوسرا یہ کہ وہ ان کو کمیونیکیشن میں ہرڈلز تھی کہ لوکل لوگوں کے ساتھ وہ بات چیت کیسے کریں. تو لوکل لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ایک کلیریکل جاب کر سکیں سر نیچے ڈال کے بس. اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی ورکنگ انگلش سیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ کر سکیں. دیکھیں ان کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ خود اردو سیکھتے یا ہندی سیکھتے. تو وہ کیوں سیکھتے؟ وہ تو ظاہر ہے یہاں کسی اور مقاصد کے تحت آئے تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ لوکل لوگ محنت کریں اور اس کو جو ہے وہ انگلش کو سیکھیں تاکہ وہ. تو ابھی تک ہم وہی لیگیسی کو لے کے ہمارے انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے انسٹیٹیوشنل جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، ان کے سٹرکچر کو، ان کے اندر جو ٹیچنگ پیٹرن ہے، اس کے سلیبس ہے، اس کو ریوائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ ایک پروفیشنل کریئر کاؤنسلر بھی ہیں. اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ موجودہ جو کریئرز ہیں پاکستان میں، اس حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑی ڈیٹیلز شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی یہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں مختصر طور پہ صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں فنون کی، کہہ سکتے ہیں برانچز ہیں ڈفرینٹ ایجوکیشنس کی، پروفیشنز کی. تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو ہمارے ٹریڈیشنل جو کیریئرز ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیچرل یا پیور سائنسز کا ایک پورا جو ہے وہ ایک لسٹ ہے لمبی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میڈیسنس میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انجینئرنگ کے شعبے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ واسٹ فیلڈز ہیں، بہت زیادہ شعبے ہیں. سول انجینئرنگ ہے، میکینیکل انجینئرنگ ہے. اسی طرح اگر میڈیسن میں آئے تو آپ ڈاکٹرز بن سکتے ہیں، فیملی فزیشنز بن سکتے ہیں، نیرولوجسٹ بن سکتے ہیں، آپ کارڈیولوجسٹ بن سکتے ہیں، اور بہت سارے آپ سب لوگ جانتے ہیں ڈفرینٹ. انہیں ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے ڈفرینٹ میڈیکل پروفیشنل سے ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. دوسری طرف ہم جائیں تو پھر ایک نیا ٹرینڈ آیا آج سے 20-30 سال پہلے، وہ بزنس اسٹڈیز کا تھا. بزنس اسٹڈیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے صرف بزنس اسٹڈیز میں MBA ہوتا تھا، اکنامکس تھا پہلے شروع میں، پھر اس کے بعد فردر ایڈوانسمنٹ ہوئی تو MBA ڈگری پروگرامز جو انٹروڈیوس ہوئے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن کے لیے شروع میں ہمارے پاس 2-4 فیلڈز تھیں، جیسے فائنانس ہو گیا، اکاؤنٹنگس ہو گئی، HR ہو گیا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ MBA میں بھی بہت زیادہ جو ہے ڈفرینٹ فیلڈز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر اب آپ MBA کر سکتے ہیں وہ ایجوکیشن مینجمنٹ میں. ہم صرف B.Ed سے نہیں آگے نکلتے یا M.Ed سے آگے نہیں نکلتے، لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم MBA ایجوکیشن مینجمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے جی ابھی حال ہی میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے کہا، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ سر مجھے کچھ بتائیں کہ میں جو ہے وہ آغا خان یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتی ہوں. میں نے کہا اچھا، تو آپ ایک کام کریں کہ آپ MBA جو ہے وہ ہیلتھ مینجمنٹ میں کر لیں اور ڈفرینٹ جو ہے میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں ٹیچنگ شروع کر دیں. اور ایک وقت آئے گا کہ خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ نے اسی طرح اپنی تعلیم کو اگر جاری رکھا تو اب آغا خان میں بھی ایک دن ضرور آغا خان یونیورسٹی میں بھی پڑھائیں گی. تو بڑی خوشی ہوئی، اچھا ہوا. اب دیکھیں وہ اس پہ عمل کر پاتی نہیں. سوشل سائنسز میں اگر ہم آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہیں اس میں جیسے پولیٹیکل سائنس ہے، سوشل ورک ہے، آپ دیکھ لیں، یا سوشیولوجی ہے یا ہسٹری ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ہم ماسٹرز تو کر لیتے ہیں لیکن آگے فیوچر میں کوئی جاب کے لیے ہمارے پاس کوئی اپرچونٹی اویلیبل زیادہ نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ ٹیچنگ کریں تو ضرور آپ کو کسی نہ کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ٹیچنگ کی جابس مل جائیں گی، لیکن اس کے علاوہ پروفیشنل فیلڈ میں نہیں. تو اس کے لیے میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جب بھی آپ سوشل سائنسز میں جائیں تو کوئی پروفیشنل جو ہیں وہ فیکلٹیز جو ہیں اس کا انتخاب کریں. مثال کے طور پہ
میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ لا کر سکتے ہیں, LLB کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کرمنالوجی ایک سوشیولوجی کا ایک فردر جو ہے سبجیکٹ ہے, اس میں آپ کر سکتے ہیں, وہ بھی ایک پروفیشنل آتے ہیں. سائیکالوجی میں آپ اگر ماسٹرز کر لیں تو آپ ایک سائیکالوجسٹ جو ہے ایز اے سائیکالوجسٹ اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں. لائبریری سائنس ہے. تو یہ جو ہیں ڈفرینٹ سوشل سائنسز میں ڈفرینٹ فیکلٹیز ہے جس میں آپ اپنی اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے فیوچر اپنا بنا سکتے ہیں, اپنا کیریئر بلڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت بڑی لمبی ڈگریوں کرنے کا رواج, جو 16-18 سال کی ڈگریاں کرنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے. آج کل جو ووکیشنل اور اسکل جو ٹریننگ کی طرف لوگوں کا زیادہ فوکس ہے, اور ان کی مارکیٹ میں جاب بھی کہہ لیں یا فری لانسنگ کہہ لیں یا انٹرپرینیورشپ کی بہت ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہے. مختصر طور پہ میں اتنا بتانا چاہوں گا آپ کو, کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی یہ بہت زیادہ. آپ کو ویب سائٹ ڈیزائننگ آتی ہے تو آپ فری لانسنگ آرام سے کر سکتے ہیں. آپ کی اگر انگلش اچھا ہے تو آپ کنٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ فری لانسنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور نہ صرف لوکل مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اس کی ڈیمانڈ ہے. آپ ڈفرینٹ لوگوں کے لیے کنٹینٹ رائٹنگ ڈفرینٹ فرمز کے لیے کر کے ڈالرز میں پیسے کما سکتے ہیں یا پاؤنڈز کے اندر. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ, میں نے جیسے بات کی کہ ویب سائٹ ڈیزائننگ جو ہے اگر وہ کر لیں تو آپ ڈفرینٹ پروجیکٹ انٹرپرینیورشپ کے ذریعے یا فری لانسنگ کے ذریعے لے سکتے ہیں. اگر کوئی آپ اپنی کمپنی بنا لیتے ہیں تو وہ انٹرپرینیورشپ میں آتا ہے, اور اگر آپ انڈیویجولی کام کرتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹ بیس کرتے ہیں تو اسے فری لانسنگ کہتے ہیں. تو آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. وہ ویب سائٹ پہ آرام سے انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبلز ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں, اگر کسی کو مزید فردر اس کی انفارمیشن چاہیے تو وہ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ سرفنگ کر کے آرام سے اس کی انفارمیشن نکال سکتا ہے. یوٹیوب اس پہ ڈھیروں پڑی ہے. اسی طرح آپ گرافک ڈیزائننگ میں اگر آپ اسکل سیٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ گرافک ڈیزائننگ کے پروجیکٹ بھی مل جاتے ہیں. ابھی مارکیٹ کے اندر اتنی گرافک ڈیزائننگ کی ڈفرینٹ پرنٹنگ فرمز کے اندر جو ہیں وہ اتنی جابس اویلیبل ہیں کہ کاؤنٹ لیس جاب اویلیبل ہے, اور آن لائن بھی جو ہے بہت ساری جابس اویلیبل ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کر کے جو اپنا کیریئر بلڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو انٹرٹینمنٹ ہوٹلنگ انڈسٹری ایک پوری ہے, وہ جو ہیں اس کے اندر ہم ڈفرینٹ کورسز کر کے جو ہیں وہ آگے اپنا نام بنا سکتے ہیں. ہوٹلنگ میں اگر آئیں تو ہم شیف کے کوکنگ کے کورسز کر کے جو ہیں وہ اپنا بہت بڑا نام, ہمارے ہاں 4 اسٹار 3 اسٹار 2 اسٹار ہوٹلز اویلیبل ہیں. ریسٹورنٹ کا کلچر ہمارے وہاں بہت ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں جب بھی کسی باہر کی کنٹری میں بھی جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ یہاں ہیلتھ کی کون کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہے, وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہاں کون کون سے ریسٹورنٹ اور کتنی ڈشز اویلیبل ہے. تو ہم باحیثیت ہم فوڈ لونگ جو ہے نیشن ہے. تو اگر آپ کوکنگ میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے ہاں ہوٹل انڈسٹری میں, ریسٹورنٹ انڈسٹری میں بہت اپرچونٹی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہوٹل مینجمنٹ میں اگر کر لیں, آپ دیکھیں ٹورزم جو ہے ہماری کنٹری میں بڑھ رہا ہے. آنے والے فیوچرز میں, آنے والے 10-15 سالوں میں ٹورزم میں ہمارے کنٹری جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا نام ضرور پیدا کرے گی اگر اسی طرح گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے پازیٹیو رہیں. تو آپ آگے آنے والے وقتوں میں اگر ٹورزم گائیڈنس میں, ہوٹل مینجمنٹ میں اگر آپ کورسز کر لیں تو فیوچر میں جو ہے وہ اچھی آپ کے پاس اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. تو اس طرح کی ڈھیروں اپرچونیٹیز ہیں جو آپ کی ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں. بس تھوڑا سا ہمیں انٹرنیٹ سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم ڈرتے بہت ہیں, ہمارا کانفیڈنس نہیں ہے. کچھ میں نے آپ کو بتایا ہمارا اسکولنگ سسٹم ایسا ہے کہ وہ ایسے بچے پیدا کرتا ہے جو سوسائٹی میں جب آتے ہیں تو گھبراتے ہیں. تو ہمیں جو ہے تھوڑا سا ان چیزوں کو طرف دیکھنا چاہیے. بچوں کو تھوڑا پش کرنے کی ضرورت ہے, انکریج کرنے کی ضرورت ہے. سر, کرسچن اسٹوڈنٹ نیٹ ورک پاکستان کو آپ نے اسٹیبلش کیا, ہمارے ویورز کو بتائیں اس کے بارے میں کچھ. دیکھیں جی, کرسچن اسٹوڈنٹ نیٹ ورک پاکستان کا ایک خیال ہے, ایک سوچ ہے میری, جو 2018 میں میں دراصل گیا تھا بینکاک تھائی لینڈ میں. ایک انٹرنیشنل موومنٹ فار کیتھولک اسٹوڈنٹس کی ایک کانفرنس تھی, تو اس میں مجھے شرکت کا موقع ملا. تو میں نے آبزرو کیا, یہ میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ساری جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہیں جب کمیونٹی بیس گروپس جو ہے کام کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ان کی اپلفٹمنٹ کے لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, ماں سوائے ہمارے جو اپنے مذہبی جو فارمیشن ہاؤسز ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ڈفرینٹ پروگرامس وغیرہ کر لیتے ہیں. لیکن ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے, ایجوکیشنل سپورٹ کے لیے کوئی ایسا ادارہ ایک منظم طور پہ نہیں بنا ہوا, قائم نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچ لے کے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. تو فائنلی ہم نے 2019 اکتوبر نومبر میں جو ہے
وہ ایک کرسچن اسٹوڈنٹ نیٹ ورک پاکستان کی بنیاد رکھی. اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہمارے کرسچن اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کسی نہ کسی طور پہ سپورٹ کریں جن فیلڈز میں انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہم اس کہہ لیں گروپ کے توسط سے ایک اسٹوڈنٹ اسسٹنٹ ایجوکیشن فنڈز قائم کرنا چاہتے ہیں جو ڈفرینٹ اسکالرشپ اور ڈفرینٹ جو ایجوکیشنل نیڈ ہے وہ بچوں کی پوری کرے. اس کے ساتھ ہی میں ایک کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر بنانا چاہتا ہوں اسی پلیٹ فارم سے, تاکہ ہمارے بچے جن کو اپنے کیریئر کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے, تو ان کے لیے ایک کوئی سینٹر ہو, کوئی جگہ ہو جہاں آئیں وہ اپنے پرابلمس آ کے ڈسکس کریں, اور ہم انہیں کوئی ڈفرینٹ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو ساتھ ایسوسیٹ کریں, نیٹ ورکنگ کریں ان کے ساتھ. اور ان کو پھر اس کے بعد ایک میرے ذہن میں ایک اور پروگرام ہے جو جلد ہی میں شروع کرنے والا ہوں, وہ یہ ینگ لیڈر ڈیولپمنٹ پروگرامس. تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہمارے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم اسٹوڈنٹ ہیں ہم ان کو ایک گروپ کی صورت میں گیدر کریں گے, ان کے لیے ڈفرینٹ سافٹ اسکلز جو پروگرام ہے وہ لانچ کریں گے, ان کو ڈفرینٹ ٹریننگ سے گزاریں گے, ان کو پکنک پوائنٹس پہ لے کے جا کے ان کی فارمیشن کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جب اپنی پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو ان کا سیلف اسٹیم جو ہے بہت لو ہوتا ہے. تو اس طرح کے پروگرامز کر کے میں کوشش کروں گا کہ ان کے اندر جو کانفیڈنس ہے ان کو جو ان کی ذات کے اوپر, ان کی شخصیت کے اوپر جو ٹرسٹ ہو وہ جو تھوڑا سا زیادہ ہو, تاکہ وہ جب پروفیشنل لائف میں آئیں تو وہ زیادہ اور کانفیڈنٹلی اوپننیس کے ساتھ آئیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں سوچنا چاہتا ہوں کہ سوچ رہا ہوں اور اس کے لیے کام کر رہا ہوں. تو آنے والے وقت میں ہم آپ جیسے لوگ جو ہیں ہماری سپورٹ کریں گے تو ضرور ہم جو ہیں وہ آگے چل کے کچھ اچھا اسٹوڈنٹس کے لیے ضرور کریں گے. تو خرم سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو بی ٹی ایل ٹیم کے حوالے سے؟ جی, بی ٹی ایل ٹیم کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا, میں بڑا شکر گزار ہوں آپ لوگ یہاں آئے. آلدو کہ میں زیادہ انٹرویو وغیرہ دینا پسند نہیں کرتا, لیکن چلیں آپ لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو, اور یہ آپ ایک بڑی ایک قوم کی سروس کر رہے ہیں, تو اس لیے میں یعنی کہ بڑا خوش ہوں آپ لوگ یہاں آئے ہیں. اگر آپ کے توسط سے یہ میسج لوگوں تک جا رہا ہے تو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. آپ کا اس حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو آپ بی ٹی ایل ٹیم سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں, مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ لوگ یہاں آئے, تشریف لائے. اور میں کہوں گا کہ آپ بی ٹی ایل کے پیج کو ضرور سبسکرائب کریں, ان کی جو ہے فیس بک کے اوپر جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ دوسرے اور بھی ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان تک بھی جو ہے یہ اچھی ویڈیوز پہنچے. تھینک یو خرم سر, آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں. سو ویورز, یہ تھے ہمارے ساتھ خرم پرویز صاحب, اور میں آپ کی ہوسٹ جوسن فرنانڈیز نازد. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو.